दरियाए नील जो है ना मिस्र में, दरियाए नील कितना बड़ा है? दरिया नील का नाम सुना ना? मिस्र में 6650 किलोमीटर पर फैला हुआ। 6600 कई डम्मन उसमें समा जावे। 6650 किलोमीटर पर फैला हुआ क्या दरियाए नील है। लेकिन आपको मालूम है ना, जब मिस्र के गवर्नर कौन बने? हजरत अम्र बिन आस। साथ में बोलो कौन बने? हजरत अम्र बिन आस। और दरियाए नील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अब इतना लंबा दरिया जो मिस्र से चलता, सूडान को टच करता, सूडान को टच करके अफ्रीका की बॉर्डर पर जाता और यूरोप तक जाता। 6650 किलोमीटर का दरिया जब उसका पानी कम होने लगा तो सारे के सारे मिस्र वाले गवर्नर के पास आए। गवर्नर कौन? हजरत अम्र बिन। और आकर क्या कहा, ये हर साल ऐसा होता है, दरिया का पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर हमारे खेतों में भी पानी नहीं, बागों में भी पानी नहीं, खाने के लाले पड़ जाते, मरना पड़ता। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा फिर दरिया भरते कैसे हो? कहा वो एक हमारा तरीका है, कोई भी एक जवान लड़की को लाना पड़ता है, उसको जेवरों में आरास्ता करना पड़ता है, यानी उसको जेवर पहनाने पड़ते, फिर उस लड़की को उठाकर इसको भेंट दे देते, यानी दरियाए नील को फेंक देते, वो लड़की मर जाती। लेकिन जैसे लड़की मरती है फिर दरियाए नील जोश मारता है, पानी आता पानी आता पानी आता। फिर हमारा साल अच्छा जाता है, फिर 12-13 महीने के बाद फिर वही मामला, पानी कम हो जाता है। फिर कोई कौम की एक लड़की को तैयार करो और उसको जेवरात में आरास्ता करो, फिर उसका भेंट चढ़ाओ। हर साल सालों साल से चला आता। हजरत आम्र ने आस ने फरमाया जो सालों साल चलता था वो चलता, अब नहीं रहेगा। हदान अल्लाहुल इस्लाम, अल्लाह ने हमको इस्लाम दे दिया है, अब ये कानून। लेकिन हुआ ऐसा ही, नील में पानी नहीं आ रहा। अरे बोलो दरिया नील में पानी, सब रोजाना गवर्नर के पास। फिर बोलो गवर्नर का नाम क्या है? हजरत अम्र बिन आस। रोजाना गवर्नर के पास, और गवर्नर रोजाना कहे कद हदान अल्लाहु बिल इस्लामी वल ईमान, अल्लाह ने हमको इस्लाम और ईमान दिया। अब किसी लड़की की जान को लेना, यानी कुंवारी लड़की को लेना, उसको जेवरात पहनाना और उसको भेंट चढ़ाना, ये कौन सा तरीका है? मखलूक की मदद नहीं होती। लेकिन पानी कम होने लगा। अब तो लोगों ने ये फैसला किया कि गवर्नर तो मानने वाले है नहीं, इससे अच्छा हम ये इलाका छोड़ के, सबने इलाका छोड़ने की कोशिश की। तो हजरत आम्र इब्न आस ने देखा कि अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ तो नील में पानी आता नहीं है। इन्होंने खत लिखा, डायरेक्ट खत लिखा मदीने पाक में। बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह बोलो। खत लिखा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। जैसे ये पैगाम मिला कि हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को लाया जाता है और उसको कपड़े पहनाए जाते, उसको जेवरात पहनाए जाते और दरियाए नील को भेंट चढ़ाया जाता है, उसके बाद में दरिया नील का पानी जोश मारता है, वरना हर साल पानी घट जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चमड़े के टुकड़े पर खत लिखा। किसको? दरिया को, हजरत अम्र को नहीं, दरिया को खत भेजा। अम्र इब्न आस से कहा कि ये खत दरिया में डाल देना, इंशाअल्लाह पानी जोश मारेगा। जैसे खत हजरत अम्र इब्न आस के पास आया, हजरत अम्र इब्न आस ने मिस्र वालों को कहा जाओ, कद जाअना अन-नस्र, हमारे पास मदद आ गई है, हमारे पास पानी आ गया है। सब दरियाए नील के पास आए तो दरियाए नील का पानी तो खुश्क होता जा रहा था। कौन सी मदद आई? हजरत आम्र इब्न आस ने वो जो जेब में चमड़े का टुकड़ा था, जो खत था, वो खत लेकर दरियाए नील में डाला। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, खत पहुंचने में थोड़ी देर हुई, उससे पहले पूरा दरिया 6650 किलोमीटर पानी का तूफान मारना शुरू कर दिया। सारा मजमा हैरान कि हजरत उमर ने खत में क्या लिखा, कौन सी तावीज थी भाई, कौन सी तावीज थी कि इतना दरिया जो अभी तक खुश्क था, क्या था मजमून, क्या था उसमें? मालूम है मजमून इसमें क्या था? जब उस खत के बारे में पूछा गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने लिखा था मिन अमीरिल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब इला नील मिस्र इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी व इन कान अल्लाहु युजरीका असअलुल्लाहल वाहिदल कबीरल मुतआल अन युजरियका। बस इतना मजमून लिखा था। ये खत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की तरफ से आ रहा है, मदीने से आ रहा है, दरियाए नील की तरफ आ रहा। हज़रत उमर ने लिखा था इन कुंत तजरी मिन क़िबलिका फला तजरी, ए दरियाए नील अगर तू तेरी ताकत से चलता है आज से चलना बंद कर दे, तू खुश हो जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। वह इनका अल्लाहु युजरीका, और अगर अल्लाह तुझे चलाता है तो मैं
سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے, جو متعال بھی ہے, یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اور پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو, اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ؟ بھائی کرتے نا, گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ. اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں, حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا, اتنا تو بولو بھائی, چاہتے تھے؟ پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے, کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے, اللہ کا حکم, اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر, ذبح کرو. صبح اٹھے, کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے, اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, میرا بیٹا 7 سال کا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے, معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا, اللہ کیا قصور کیا ہے, اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے. تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح, قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے, کوئی نہیں کرتا ایسا کام. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, کیا معلوم, ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی. ایک پوائنٹ سننا, کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی. اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم, وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں, تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا, اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے, اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو, جیسے بچے کو اٹھاتے نا, کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا. آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے بچے, یوں لے گا, بولنے کے ٹھکانے نہیں, اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا, تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے, کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا, بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. وہ جلدی نہلانا دھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم, کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو, بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو, تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ, اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا, ابا دوڑو نا, میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا, حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا, معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے, مینا آ رہا ہے, وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا, دور بھاگے اور بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے, آپ میرے کو ذبح کرو گے. حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے, آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے, آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے, کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا, تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا, لیکن آج مجبور ہوں, مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے. بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا, کیسا امتحان. کہا ابا اللہ کا حکم ہے. کہا تو کہا ابا پھر دیر مت کرو, اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا.
کیا منظر! ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا وہ روتا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا، دیکھو ایسے لٹایا گیا، اور حضرت ابراہیم ابا تھے، ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا، یوں ہاتھ کاپنے لگا، دیکھو یوں ہاتھ، حدیث میں لکھا یوں ہاتھ۔ کوئی بھی ابا ہو نا، ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو، ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو، لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے۔ یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں، رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے۔ اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم، یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا، اللہ فیصلہ بدلے گا، اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح، کیا کرو؟ ذبح کرو۔ ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم تو تیار تھے نا؟ کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں، مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا، تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی کفن کرو گے، دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا، تو کپڑا لائے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں۔ اب سننا، حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری، کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے، رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا، بیٹے کا کپڑا تھا، آخری وقت کا کپڑا تھا، یوں ایسے اپنے منہ سے بوسا دیا، کپڑے کو سائڈ پہ رکھا، کہا بیٹا لیٹ جاؤ۔ ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے، حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا، کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے، اب کیا ہوا بیٹا؟ حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی۔ اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے، لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا۔ کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے، ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگائے، بیٹا کیا کرو، اللہ کا کہا وہ اللہ کا حکم ہے، برابر ہے، آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا؟ کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا، میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی، میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا، کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے۔ آپ اگر میری امی کو بتا دیتے، میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی، میں بھی اللہ کے حکم پر راضی، آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی، پھر ماں سے یہ بات کیوں چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا۔ اب جیسے چھری چلانے لگے نا، چھری رکھی، پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا، حکم آیا، کپڑا ہے نا تمہارے پاس؟ کپڑا تھا نا، کن کا کپڑا؟ آنکھ پہ باندھ لو۔ اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھو تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے، ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آئے، حکم تو وہی ہے، ذبح کرنا ہے مگر آنکھ پہ پٹی باندھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی، جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی۔ فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ، لیکن اللہ تیری محبت آ گئی، اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے، وہاں حضرت جبرائیل آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے، بہت روئے، چیخ مار مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ، جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ، ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ؟ میرا بیٹا ہوگا، اس کی گردن کٹی ہوگی، دفن کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا القی الاصابہ، پٹی ہٹا دو. جیسے اب سننا، جیسے پٹی ہٹائیں تو سامنے جانور ہے، اس کا ذبح ہوا ہے، تو فوراً زبان سے نکلا اینا ابنی اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم، کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے، تھوڑی دیر جانور کو دیکھے، اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ سب تو کیا میں نے، تو نے کہا چھری تیز کر، میں نے چھری تیز کیا، میں نے اسماعیل کو لٹا دیا، میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا، اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا. اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی؟ اللہ میں نے سب تو کر دیا، پھر بھی اللہ تو نے جنت کا جانور بھیجا، تجھے قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ارے اتنی قربانی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اے ابراہیم آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ نے پہلا انعام دیا، آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن آج کی قربانی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے، اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا. قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے. کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے. نہیں صحیح بولو، اللہ کے واسطے قربانی کرتے. تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا؟ 40,000 میں جوڑا خریدا. کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے، آپ نے مغرب پڑھی، ہاں بولو پڑھی. کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا، کیوں؟ کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا، یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے. جب تم بکرے کی منڈی میں جاتے ہو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی، میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی، میری ماں میری پیشانی. یہ سب یاد آتا. وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب؟ کیسا جائے گا معلوم ہے؟ یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا یوں یوں، ہاں، اور پھر کیا کہے کتنے کا؟ وہ سامنے والا بولے گا 22,000. نہ برابر نہیں. کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے، الیکٹرک کا ہے، پلمبرنگ کا ہے. تو کب سے کسائی بنا؟ تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا؟ اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا، ذرا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، یوں بکرے کا یوں جبڑا کھولے گا یوں. نہ برابر نہیں تھے. تو دیکھ نا تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا؟ سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا؟
صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے, زمین کا کاروبار ہے, الیکٹرک کا کاروبار ہے, پلمبرنگ کا کاروبار, سیمنٹ کی دکان ہے, کپڑے کی دکان, آج کسائی بن گیا تو, اور مذاق کرتا نا وہ کہہ رہے اتنا کلو گوشت نکلے گا, یوں ہاتھ رکھے, نا اتنا نہیں نکلے گا. کیوں؟ تیرے کو کیسے پتا چلا؟ جھوٹ بولتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری, تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا, جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی, یوسف بھائی, علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھتے ہیں کہ قبر میں جائے گا نا, قبر میں جائے گا, پہلا سوال ہوگا مر ربک, جواب دے دے گا بولو ربی اللہ, میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, جواب دے دے گا دینی الاسلام, میرا مذہب. سب سے مشکل سوال تیسرا ہوگا جو امپورٹنٹ ہوگا, جو لازمی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ سوال ہوگا کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سیوطی فرماتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا, بولو نا, جس کے چہرے پہ تو فرشتے کتنے پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے کو کیا کہے گا, یہ سوال اس کو کائے کو پوچھتا, یہ تو چہرے محمد ہی لے کر آیا ہے. ارے بولو سبحان اللہ, اس کو کائے کو سوال پوچھتا, یہ تو چہرہ نبی کا لے کر آیا. اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے آواز آئے گی. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے مدینہ منورہ سے آواز آئے گی, اے فرشتوں سوال مت پوچھو, میں اس کا نبی ہوں, یہ میرا امتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا, یا کٹنگ پھٹنگ مار کے جائے گا, جب تیسرا سوال ہوگا نا, میرے دوستوں کوئی فرشتہ کسی کو نہیں پوچھے گا. مدینے سے آواز آئے گی, اے فرشتوں یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا. ہمارے نبی مدینہ سے کہیں گے یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ لمبی عمر پایا مگر زندگی بھر نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اس کو پہچانا ہے. اور اسی وقت آواز آئے گی, ان کذب عبدی افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. آواز آئے گی, ہاں یہ میرا بندہ جھوٹا ہے, اس کو جہنم کا تارکول والا کپڑا پہنا دو, اس کی قبر کو جہنم بنا دو, جہنم کے انگارے اس کی قبر میں اتار دو, جہنم کا لباس پہنا دو, جہنم کا دروازہ کھول دو. میرے دوستو, میرے کو معلوم ہے داڑھی رکھنے کا جی نہیں چاہتا, تو کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا جی چاہتا تھا؟ جیسے مولانا یوسف نے کہا حضرت ابراہیم کو اپنی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو وہ مکے کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا جی چاہتا تھا. حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا جی چاہتا تھا, لیکن حکم کس کا تھا؟ تو ہمارے سامنے کس کا حکم ہے؟ تو کیوں ایسا معاملہ داڑھی کے معاملے میں؟ خیر میں بات ختم کر رہا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے. ایک بات کہوں گا, کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج کے حالات میں اگر بچنا ہو نا, اگر آپ کو سیف ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, دو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو, جلدی کیونکہ میرے کو بہت جلدی 5 منٹ میں بات کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ, سیف ہوں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے استغفر اللہ, بولو, بس بولتے جاؤ. یعنی ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ, اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف, میں بہت گنہگار, اللہ معاف کر دے. بولتا جا, شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ایک بار معاف کرے گا پھر پکڑ نہیں کرے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں. اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن. سننا, بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے,
اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے، اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا، اٹھو اے مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے، کہا اٹھو اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا، چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں، جیسے مسجد کا آنگن ہے نا، آنگن میں چلے گئے، وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے. مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی، دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے، مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ آیا، ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی، غصہ آیا. انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی، دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا، پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ، کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا، اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے، اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا، روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے، نان بھائی، جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے، ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ میری چارپائی پہ سو جا، میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں، تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی، ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا، اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے، اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی بھی پک رہی ہے، استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا، پھر کھڑے ہو گئے. کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم یہ اتنے بڑے امام ہیں. کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، استغفر اللہ کا فائدہ یہ کیا؟ یہ پڑھو، پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت، میری بیوی استغفر اللہ کی برکت، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت، میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو، پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی، استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی، بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے، کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا، مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا، ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے، جو استغفر اللہ پڑھتا ہے سننا، اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے، اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے، استغفر اللہ پڑھ، بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے، اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا، یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29 بولو، پارہ نمبر، یا میرے ساتھ میں پڑھو، استغفروا ربکم، استغفر اللہ پڑھو، انہ کان غفارا، معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے استغفار پہ؟ کیا دیتا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ فرماتا میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا؟ معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی. بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز
یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی، کیوں؟ قربانی تو واجب ہے، بس قربانی واجب، بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی، اور فجر کی نماز فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ ارے بولو نا، اللہ قبول کرے گا۔ فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب، پینٹ پہننا وہ اتار دے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا، کیوں؟ کہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو، یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے۔ اب روتا رہتا ہے، وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا، اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس سے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے۔ اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو چلو آج سے پورا مجمع جو میں نے آج خلاصہ پوری بات کا ہوا، 3 باتیں کا خلاصہ، ابھی تو بہت بولنے کا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ 3 باتوں کا خلاصہ، سب سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ وہ حضرت جنید بغدادی کا سکہ کام کرے گا؟ نہیں، خود انہوں نے سکہ پھینک دیا، دل میں توحید لا الہ الا، اور اسی کی محنت آج چاروں تھی۔ ہماری یوسف بھائی موٹی نرولی سے کیوں آئے؟ یہ ساری چلت پھرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری خانقاہیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ یہ سارے مدرسے کیوں قائم ہوتے ہیں؟ سارے مکتب کیوں قائم ہوتے ہیں؟ ارے بھائی سب کے طریقے الگ ہیں، مگر منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات پکی۔ دوسری بات یہ پکی کرو کہ بہت جگہ ہمارا جی نہیں چاہے گا، مگر اللہ کا رسول کا حکم ہو تو مان جانے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانے کہ نہیں مانے؟ اور جب مانے تو کیا ملا؟ دنیا والے سلام کرے نہ کرے، میرا اللہ خود مجھے سلام کرے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنے کا؟ 3۔ اور چوتھی آخری بات، کس کی پابندی کرنے کا؟ اور میں بہت اچھا معلوم، ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میں ایسی اللہ کی تعریف کروں کوئی نہیں کرے، میں ایسا درود پڑھوں کوئی نہیں پڑھے، میں ایسا مانگوں جیسا کوئی نہیں مانگے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی اور کہا یہ اس میں ایسی اللہ کی تعریف ہے جو کوئی نہیں کرے گا، ایسا درود ہے کہ اس سے پیارا کوئی نہیں پڑھے گا، ایسی توبہ ہے اس سے پیاری توبہ کوئی نہیں کرے گا۔ وہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں، ہمارے امتیاز بھائی کو دیا ہے، وہ لے کر جانا، اور جتنا ہو سکے وہ کارڈ کی دعا بھی پڑھتے رہنا، اور استغفار بھی کرتے رہنا، نماز کی پابندی بھی کرتے رہنا۔ اور کرنے دھرنے والا کون میرے پیاروں؟ اللہ پہلے میرے کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستو، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا، ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لینا۔ حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو، حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان۔ حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، اور نمبر 4 علی مرتضیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے۔ کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام۔
اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا، اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے۔ چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا، حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا کہا ہاں میں نے چوری کی ہے، اور جو سزا دینا ہے دے دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو۔ جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا، ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے۔ بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا۔ چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا۔ سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا۔ سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ؟ تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے۔ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ، علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو۔ کس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے۔ ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹو، دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے، کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے۔ تو کہا تو تعریف کر رہا ہے، انت تمدحہ، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے علی کو اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا۔ تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا؟ بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا۔ اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے۔ یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے۔ کون؟
हाँ, सलमान फारसी दौड़ते दौड़ते अली के पास आए, चूंकि बड़ी दोस्ती थी भाई, किताबों में लिखा अली और सलमान में बड़ी दोस्ती थी। हजरत सलमान दौड़ते दौड़ते आए, कहा अली अमीरुल मोमिनीन, आपने किसी का हाथ कटवाया? तो हजरत अली ने कहा कि हाँ, बेचारा एक काला कलोटा हबशी गुलाम आया था, उसका हाथ कटवाया, कुरान का कानून था इसलिए कटवाया, बाकी वो कहता था कि मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, लेकिन मैंने तो हाथ कटवाया। तो हजरत सलमान ने पूरी बात बता दी कि अरे वो तो आपको दुआएं दे रहा है और कहता है कि अली ने मुझे जहन्नम से बचा दिया, अली ने मुझे जहन्नम से, वो तो आपको दुआ दे रहा। तो हजरत अली ने कहा अच्छा, वो काला कलोटा गुलाम मुझे दुआ देता? ए सलमान जाओ जल्दी से बुलाओ, उसको बुलाओ और उसको ये कहो कि कटा हुआ हाथ लेकर आ। कटा हुआ हाथ किसको कहा? तो अब हजरत सलमान फारसी गए दौड़ते दौड़ते, किसके पीछे गए? वो अफशी गुलाम क्या कर रहा है? कब्रिस्तान के बाहर हाथ को दफन कर रहा है, वो खड्डा खोद रहा है ताकि वो कटे हुए हाथ को। हजरत सलमान गए और जाकर कहा मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, अली तुझे बुला रहे हैं। भाई कोई और होता तो कहता भाई अभी वापस क्या जरूरत पड़ी, भाई कोई होता तो और यही कहता ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हाथ दफन कर रहे और कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूं। अली को कहना आप अमीर हो, मैं अभी आ रहा हूं, सिर्फ मुझे हाथ दफन करने दो। तो सलमान ने कहा नहीं, हाथ लेकर बुला रहे, ये जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है लेकर बुला रहे। अब आगे सलमान फारसी रोते रोते, पीछे वो काले कलोटे गुलाम कटा हुआ हाथ लेकर आ रहे। चुनांचे जब हजरत अली के पास पहुंचे, वो कटा हुआ हाथ लेकर वो काले कलोटे गुलाम जब हजरत अली के पास आए, हजरत अली रोए, गले से लगाया, कहा मेरे भाई मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटूं, लेकिन कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, ला तेरा कटा हुआ हाथ मुझे दे। हजरत अली ने अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ से यूं जोड़ा, भाई उसके हाथ से यूं जोड़ा और पीछे से एक कपड़ा लेकर आए, बड़ा प्यारा कपड़ा, और उस कपड़े को उसके हाथ से बांधा और क्या कहा? फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करते थे, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। हजरत अली ने उस कपड़े को बांधा और थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस कपड़े को हटाया। मेरे दोस्तों, लिखने वालों ने लिखा कि वो हाथ पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ चुका था, वो हाथ ऐसा जुड़ गया था कि कोई जख्म का निशान भी नजर नहीं आता था। मेरे दोस्तों, वो अली का बिस्मिल्लाह इतना पावर वाला होगा, लेकिन वो भी अगर किसी औरत को देखे तो हमारे नबी कहते तेरे दिल से ईमान चला जाएगा। तो मेरे और आपके अंदर तो कोई पावर ही नहीं ईमान का, हम औरतों को देखे तो क्या हमारा ईमान नहीं चला जाएगा? अरे भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छा बयान लगा होगा। ऐसे ही कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।